खबरदार, जो आइंदा मेरी बेटी का पिज्ज़ा खाया न दीदी, खुद तो माँ बाप मर गए, तुझे छोड़ गए हमारे सीने पर सांप लौटने की तरह। बता किससे पूछ के खाया? दानिया की ताई उसके बालों से खींचते हुए बोली थी, जब वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उनके पीछे खड़ी जरी को देखने लगी थी, जो उसके छोटे चाचू की बेटी थी। इसे देखकर अय्यार अंदाज में मुस्कुरा कर रही थी। इसे अब समझ आया था कि जरी ने इससे बदला लेने के लिए आलिया का पिज़्ज़ा इससे दे दिया था। वजह क्या थी कि जरी को जो रिश्ते वाले देखने आए थे वो दानिया को पसंद करके जा चुके थे। इसी का बदला चुकाने के लिए इसने ये चाल चली थी। ताई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, घर में कुछ खाने को नहीं था, आलिया ने कहा ये तुम्हारे लिए है, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया, मुझे अंदाजा न था। वो आंखों में आंसू लिए कहर भरी नजरों से जरी को देखते हुए बोली थी, तोबा तोबा, कितना झूठ बोलती हो तुम लड़की, मैंने कब कहा। जरी सिरे से ही मुकर गई थी, जबकि वो मुठियां भींच कर रह गई थी। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज रात भी भूखी रहोगी, समझी? ये कहती वो फ्रिज को ताला लगाकर जा चुकी थी, जबकि वो तरसी हुई नजरों से देगची में मौजूद सालन को देखने लगी थी। कीड़े पड़े इनके पेट में, मुझसे खाना छुपाते हैं। हाँ, वो दिल ही में उन सबको गालियों से नवाजते हुए बोली। शाम के वक्त खाना पक चुका था। ताई खाने को दम करके बाहर गई थी। वो जो घर वालों के ढेरों ढेर जूठे बर्तन धो रही थी, आंख बचाकर अपने दुपट्टे से एक पोटली निकालते वो इस देगची और चावलों के तसले में मिक्स कर चुकी थी। कोई ना जानता था कि वो जमाल गोटा इन खानों में मिला चुकी है। अब आएगा मज़ा, मुझे भूखा रखते हैं, अब देखो मैं क्या करती हूँ इन सब के साथ। वो शरारती मुस्कान लबों पर सजाए दोबारा बर्तन धोने लगी थी। कुछ ही देर में शाम का खाना मेज़ पर सजा दिया गया। अरे वाह, आज तो बहुत खुशबू आ रही है खाने की, किसने बनाया है? शबरेज, जो कि बड़ी ताई का बेटा था, मायने खेज नजरों से दानिया को तकते हुए बोला, जिस पर उसकी गंदी नजर थी। वो खाने रखते ठटक कर रुकी और फौरन वहां से गायब हुई थी। शबरेज, आप गलतफहमी का शिकार हैं, खाना अम्मी ने बनाया है। जरी, जो शबरेज को पसंद करती थी, फौरन नंबर बनाने को बोली कि तुम ऐसे रही हो जैसे तुमने बनाया हो। अयान, जो जरी का भाई था, उसकी टांग खींचते हुए बोला तो आलिया का तंजिया कह कहा उभरा था, चलो बातें बंद करो और खाना खाओ। ताया मेज़ पर बैठते हुए बोले, तुम भी आओ खाना खाओ दानिया। उसके चाचू इसे ज़मीन पर बैठते हुए देख के बोले, नहीं, ये नहीं खाएगी, इसने आलिया का पिज़्ज़ा चुरा कर खाया था, इसकी सज़ा ये है कि आज भूखी रहेगी। ताई की बात पर वो बज़ाहिर मासूमियत से सर झुका गई थी। सब खाना खाने लगे थे। अरे कोरमा तो पकड़ाओ, बहुत दिन बाद बना है। आलिया भी कोरमे से लुत्फानंदोज होते हुए बोली। जब अचानक फिजा, जो खाने में सबसे आगे थी, भर भर के नवाले मुंह में डाल रही थी, जब अचानक पेट पर हाथ रखकर कराही थी और यही दानिया के लबों पे मुस्कुराहट आई थी। आह मेरा पेट! वो दर्द भरी मुस्कान लबों पर सजाए बोली, क्या हुआ बेटा? ताई फौरन परेशान हुई, लेकिन वो जवाब देने की बजाय वहाँ मौजूद ना रही थी। फिर क्या था? बाकी सब भी फौरन भागे भागे वॉशरूम जाने लगे थे। एक वॉशरूम से चक्कर लगाकर आता तो दूसरा को आ जाता, दूसरा जाता तो तीसरा आ जाता। सबके ही पेट बुरी तरह खराब हो चुके थे और सब ही अपना पेट पकड़ कर कराह रहे थे। जब ये मंजर देखते हुए दानिया दिल ही दिल में हंस रही थी। और रखो मुझे भूखा, बदला भी ना लेती मैं अब तुम सब से। जरी, ऐसे कैसे बख्श देती मैं तुम्हें? मैं तुम्हारी ही वजह से तो हुआ है सब कुछ। वो जरी की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में बोली थी, क्योंकि जरी ने ही तो इसे इस सब में फंसाया था और सबसे ज्यादा हालत भी जरी की ही खराब हुई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि कोरमा जरी को सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए इसने भर भर के कोरमे में ही जमाल गोटा मिलाया था। ये सब तेरी काली नजर की वजह से हुआ है मनहूस। इसकी ताई अम्मी इसकी जानिब देखते हुए फनकार के बोली थी, जब वो मुंह बनाकर रह गई थी। ताई, आप कह तो ऐसे रही हैं जैसे आपने मुझे भी खाने के लिए दिया था। जब आप लोग मुझे खाना ही नहीं देंगे तो फिर नजर ही लगेगी ना। वो भी तंग आकर आगे से बोली थी, जब उसकी ताई खून ख्वार निगाहों से इसे देखने लगी थी, मगर हालत ऐसी पतली थी कि वो इसको उठकर थक भी ना पाई थी। जब वो दिल महसूस कर रही थी और कराहने लगी थी, फिर कुछ ही देर बाद डॉक्टर आया था और इसने सबको दवाई दी थी और सब फिर आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे, जबकि वो अपने स्टोर नुमा कमरे में आकर चरपाई पर ढेर हो गई थी। कहाँ चले गए आप मामा बाबा? मुझे छोड़कर आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। आखिर मैं कब तक यहाँ रहूंगी?
کاش کہ مجھے ماما کے گھر والوں کا پتہ ہوتا تو وہیں چلی جاتی، مگر شاید میری قسمت میں یہی سب ہونا لکھا ہے۔ وہ اپنے تکیے پر آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ اگلے روز عالیہ کا رشتہ دیکھنے والے لوگ آ رہے تھے، جبکہ اس کو تائی نے اندر ہی رہنے کی تاکید کی تھی۔ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میرے نہ آنے سے یہ ان لوگوں کو پسند کر جائیں گے۔ شکلیں نہیں دیکھی اپنی بیٹیوں کی؟ انہوں نے دانیہ نے دل ہی دل میں عالیہ کو گالیوں سے نوازتے ہوئے اس کے کپڑے پریس کر رہی تھی، خود جو اس کو اتنے پہننے کے لیے دیتی تھی اور خود نئے نئے ڈیزائنز کے ڈریس پہنا کرتی تھی۔ ابھی وہ کپڑے پریس کر ہی رہی تھی جب عالیہ دن دناتے ہوئے وہاں آئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو کام چور؟ کب سے کپڑے استری کرنے لگی ہوئی ہو؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ وہ ایک دم جھٹکے سے آگے آتی ہوئی استری اس کے ہاتھ پر رکھ گئی تھی، جبکہ وہ درد سے بلبلاتی ہوئی عالیہ کو دھکا دے گئی تھی اور اپنا ہاتھ دیکھا تھا جو جل کر سرخ ہو رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم عالیہ؟ اندھی ہو گئی ہو؟ ایک تو میں تمہارا کام کر رہی ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی دکھ دینے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ اپنے درد سے سرخ ہوتے ہاتھ پر پھونکے مارتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عالیہ کو اس پر بالکل بھی رحم نہ آیا تھا۔ 2 منٹ کے اندر یہ کپڑے استری کر کے میرے کمرے میں رکھو، آئی سمجھ؟ وہ تنگ آ کر کہتی ہوئی واش روم میں نہانے کے لیے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنے سرخ ہوتے جلے ہوئے ہاتھ سے بمشکل کپڑے پریس کر کے کمرے میں سجا گئی تھی۔ ڈریسنگ پر نگاہ گئی تو وہاں اس نے میک اپ کی چیزیں نکال کے رکھی ہوئی تھی جو وہ آج تیار ہوتے ہوئے کرنے لگی تھی۔ اس نے اس کی ریڈ لپسٹک گلوز کو دیکھا جو دماغ میں نہایت خطرناک خیال آیا تھا۔ محترمہ مجھے جلا کے گئی ہیں نا؟ اب دیکھو میں تمہاری ایسی ایسی جگہ پر مرچیں لگاؤں گی کہ اف اف کرتی نہیں تھکو گی۔ وہ معنی خیز مسکرائی اور فوراً نظر بچا کر کچن سے لال مرچ لے آئی تھی۔ جلدی سے اس کا لپ گلوز کھولتے ہی اس کے اندر بھر بھر کر لال مرچیں ڈالتے اسے اچھی طرح مکس کر کے رکھ گئی تھی اور چھپتے چھپاتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ عالیہ جو ہی کپڑے بدل کر میک اپ کرنے کے لیے آئی تو ریڈ لپ گلوز کو لگاتے ہی اسے اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی جلن کا احساس ہوا۔ ارے یہ تو میں نے نیا لے کر آئی ہوں، کیا یہ ایکسپائر ہے جو ہلکی ہلکی جلن ہو رہی ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، مگر وہ لپ گلوز اس کے سوٹ کے ساتھ خوب جچ رہا تھا، اس لیے اس نے وہ اتارا نہیں تھا اور فوراً سے باہر آ گئی تھی۔ مہمانوں کے سامنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں پر جلن بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی آ رہی تھی۔ ارے کیا آپ کی لڑکی نے بوٹاکس کرایا ہے؟ لڑکی کی ماں اس کو حیرت سے دیکھ کر بولی تھی، جبکہ عالیہ کی ماں نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بہن، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عالیہ کے ہونٹوں پر نگاہ جاتے ہی وہ بھی حیرت سے دنگ ہو کر اسے اچنبے سے دیکھنے لگی تھی اور دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی تھی کہ کیا کر لیا تھا اس لڑکی نے اپنے ہونٹوں کو جو اتنا سوج گئے تھے۔ آنٹی یہ تو فیشن ہے، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی حالت سے انجان بولی تھی، جبکہ اس کی ماں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ لڑکا بھی عجیب نظروں سے اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شاید ان لوگوں کو اس کے ہونٹ بہت پسند آ رہے ہیں، مگر بات تو اس سے بالکل برعکس تھی۔ جبکہ دروازے میں کھڑی چھپ کر دیکھتی ہوئی دانیہ یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی۔ اور جلاؤ میرا ہاتھ، اب تم اس سزا کی مستحق ہو۔ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ لوگ رشتے کو انکار کر کے چلے گئے تھے، جبکہ اس کی ماں اسے بری طرح پیٹ رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی آخر اس طرح کا لپ گلوز لگانے کی؟ ہونٹ دیکھ کر اپنے کتنے سوج گئے ہیں، معلوم نہیں چل رہا ہونٹ ہے یا بلب۔ جبکہ وہ بھی روتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اس نے کوئی ایسی چیز لگا لی تھی جو ہونٹوں پر نہیں لگانی چاہیے تھی۔ وہ رشتہ بھی ہاتھ سے جا چکا تھا، جبکہ اگلے روز وہ بالکل تنہا تھی حویلی میں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں شادی پر، ہماری آنے تک ان سارے کام کر لینا، اس کی تائی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس بات میں سر ہلانے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ دل تو اس کا بھی بہت تھا شادی میں جانے کا، مگر یہ لوگ اس کو لے کر ہی نہیں جاتے تھے تاکہ اس کے رشتے نہ آ جائیں، کیونکہ اگر کوئی بھی اس کو شادی میں دیکھتا تو اس کو ہی پسند کر جاتا، جبکہ عالیہ اور زری کے رشتے آنا بند ہو جاتے تھے اور اس کے رشتوں کی لائن لگ جاتی تھی۔ وہ لوگ تو جا چکے تھے،
जबकि वो इन सब के जाने का फ़ायदा उठाते हुए आलिया के कमरे में आते ही इसका एक खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर आईने के सामने देख रही थी, जबकि उसको अच्छी तरह अंदाज़ा था कि घर वाले 3-4 घंटों से पहले नहीं आएंगे। वो प्यारा सा तैयार होके पूरे घर में घूम रही थी, जबकि वो इस सब में ये महसूस ना कर पाई थी कि कोई इस वक्त दबे पांव वापस लौट आया है। वाह, कितना खूबसूरत ड्रेस है ये आलिया का। कानों कान खबर नहीं होने देती। वो रेड ड्रेस में घूम घूम के देख रही थी, जब झटके से किसी ने उसकी कमर को जैसे दबोच कर हाथों में भर लिया था कि वो एकदम हवास बाख्ता हो चुकी थी। कौन है? वो डरे सहमे लहजे में बोली थी, जब शबरेज पर निगाह पड़ते इसकी हालत काटो तो बतन से लहू में बहने वाली हो गई थी। शबरेज भाई, आप यहाँ? वो खौफ से हकलाते हुए बोली थी। अरे मेरी जान, तुम डर क्यों गई हो? मैं ही हूँ, अम्मी तो नहीं, जो मुझे देखकर तुम्हारी जान लबों पर आ गई है। वो इसकी जानिब देखते हुए बोला था और इसे किस कर अपने करीब कर गया था। ये क्या कर रहे हैं आप भाई? छोड़े मुझे, ये सब आप ठीक नहीं कर रहे। मैं चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। वो खौफ से सफ़ेद पड़ते इसे धमाके हुए बोलती हुई थी। वो धमकी सुनते ही शबरेज के चेहरे पर जो मुस्कुराहट उभरी थी वो लम्हे भर को सिमट सी गई थी, मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी थी। अच्छा, चीखोगी? चलो चीखो, अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर लो। वो तंजिया हंसता हुआ बोला, ये पूरा घर खाली है, सब लोग शादी पर गए हैं और तुम समझती हो कोई तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें बचाने आएगा? उसकी बात पर दानिया के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। इसने पूरी ताकत से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, मगर शबरेज का हाथ जैसे उसके जिस्म की गहराइयों को नाप लेना चाहता था। छोड़ी मुझे, उसकी आवाज़ रंध गई थी, आंसुओं से चेहरा तरबतर हो चुका था। आप मेरे भाई जैसे हैं, खुदा का खौफ करें, मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिनाएं। वो धाड़े मार मार कर रोते हुए फरियाद करते लहजे में बोली थी। भाई सीरियसली? वो इसकी कम अकल बात पर हंसा था, मगर दरिंदगी इसके चेहरे से साफ टपक रही थी। मैं कब से तुम्हारा सगा भाई हो गया क्या? तानिया, तुम्हें तो सब पता है, हम सिर्फ कजन्स हैं। कजन्स कभी सगे बहन भाई नहीं होते। हम सिर्फ थोड़ा सा ही मज़ा करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी तुमने ये कपड़े किसी को तो दिखाने हैं और लुभाने के लिए पहने थे ना, फिर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो उसके गाल पर अपने सुलगते सरसराते लब रखते हुए बोला तो वो और सिसकी थी। उसके अल्फाज तीर की तरह दानिया के दिल में पेवस्त होते चले गए थे। आंखों में आंसू आ गए थे, मगर इसने खुद को टूटने नहीं दिया। इसे अच्छी तरह मालूम था कि अब इसे ही खुद को बचाना था। मैंने ये कपड़े अपने लिए पहने थे, आपके लिए नहीं, जो आप मुझे घटिया इंसान मुझे छू रहे हैं। मैं बिकाऊ माल नहीं हूँ, वो पूरी जुर्रत जमा करके धार कर बोली थी। और आपको कोई हक नहीं कि मुझे हाथ लगाएं। आपकी भी बहनें हैं, कम से कम उनका ही सोच लें। शबरेज ने एक लम्हे को इसे गौर से देखा, जैसे इसकी बात को समझ रहा हो, मगर फिर सर झटक कर इस पर गिरफ्त मजीद सख्त की थी। हक? वो दांत पीसते हुए बोला, इस घर में तुम्हारा कौन सा हक है? तुम एक यतीम लड़की हो जो दूसरों के रहमो करम पे पल रही है। तुम्हारी बात का यकीन कोई करेगा भी क्यों? मैं तुम्हारे साथ जितनी मर्जी ज्यादती करूं, कोई कुछ नहीं कहेगा, आजमा कर देख लेना। वो आंख विंग करता हुआ बोला था, जब अचानक से इसने अपने घुटनों से पूरी ताकत के साथ शबरेज की टांग पर वार किया था, जो तवक्का के बिल्कुल बरक्स था। आह! शबरेज के मुंह से कराह निकली थी और एक लम्हा को दानिया पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी। बस यही लम्हा था जब दानिया ने खुद को झटके से आज़ाद किया और पूरी कुव्वत से दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर शबरेज ने फौरन होश संभालते हुए इसका दुपट्टा पकड़ लिया और झटके से खींचा था। दुपट्टा इसके हाथ में ही रह गया, मगर दानिया आगे लड़खड़ाती हुई गिरने से बाल बाल बची थी। भागोगी? कहाँ? आना तो मेरे पास ही है। वो गुस्से और तमस्खर से इसके पीछे ही आता हुआ बोला था। वो इसकी बात सुनी अनसुनी करती नंगे पांव भागती हुई किचन में दाखिल हुई थी। सांस बुरी तरह फूल चुका था
ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے پلٹ کر پیچھے نہ دیکھا۔ شبریز بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ دانیہ، میرے پاس خود ہی آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کچن کے کاؤنٹر پر پڑی ہوئی ایک کانچ کی پلیٹ اس کی نظر میں آئی تھی، جو اس نے جھپٹ کر پلیٹ اٹھائی اور پوری طاقت سے اندر داخل ہوتے ہوئے شبریز کی طرف اچھالی تھی، جو اس کے کندھے سے ٹکرا کر نیچے گر کر چکنا چور ہوئی تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ غصے سے چیخا۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل، کیا کر لیں گے آپ؟ دانیہ بھی دو بدو چیختی، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں مرتی جاؤں گی، مگر تم جیسے غلیظ شخص کو کبھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ جیسے ہی شبریز نے اس کا آستین پھاڑا، وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے چیخی تھی۔ جب اسی لمحے لاؤنج کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ دانیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شبریز بھی ایک لمحے کو ساکت ہوا تھا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ گھر والے تو شادی پر گئے تھے۔ دانیہ نے موقع غنیمت جانا اور پوری قوت سے چیخی، کوئی ہے؟ بچاؤ، کوئی ہے؟ شبریز اس کے ایک دم چیخنے پر گھبرا گیا اور فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ سہمے وجود کے ساتھ کھڑی سوجی آنکھیں لیے سب کو مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا، جانے کوئی اس کی بات پر یقین کرے گا بھی یا نہیں۔ اسے امید تھی کہ شاید آج کوئی اس کی بات سن لے گا، شاید سچ سامنے آ جائے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ سچ سے پہلے جھوٹ چلتا ہے، اور جھوٹ بھی وہ جو طاقتور کی زبان سے نکلے۔ دروازہ کھلتے ہی عالیہ، زری اور ان کی مائیں اور باقی سب اندر داخل ہوئے، جو گاڑی خراب ہونے پر بیچ راستے سے واپس آ گئے تھے، مگر جیسے ہی ان کی نظر اندر داخل ہوتے ہانیہ اور اس کے پھٹے کپڑوں پر پڑی تو جیسے سب کی رنگ دنگ ہو گئے تھے۔ ارے ارے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ عالیہ نے تیکھی نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اور یہ کپڑے، یہ میرے کپڑے تم نے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اور کس کی اجازت سے پہنے ہیں؟ بولو، یہ کیا حال کیا تم نے میری نئی ڈریس کا؟ دانیہ کو حیرانگی کا ایک جھٹکا سا لگا۔ یہاں اس کی عزت کو خطرہ لاحق تھا، اور کیسے بے حس لوگ تھے یہ جو اس کو پوچھنے کی بجائے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، الٹا انہیں اس پر الزام لگانے کی پڑی تھی کہ کپڑے چوری کیے ہیں۔ میں نے چوری نہیں کیے، میں بس، وہ ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی دینا چاہتی تھی۔ بس کیا؟ زری نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ اپنی حیثیت بھول گئی ہو کیا؟ اب عالیہ کے کپڑوں پر بھی نظر ہے تمہاری؟ پہلے تو کھانا چراتی تھی، اب چورنی کپڑے بھی چرانے لگی۔ ہاں، وہ تو در پدر الزامات سنتے صدمے میں گھری تھی۔ جب اسے خاموش دیکھ کر اسی لمحے شبریز آگے بڑھتے چہرے پہ مظلومیت اوڑھے بولا، امی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ یہ لڑکی، اس نے انگلی دانیہ کی طرف اٹھائی، عالیہ کے کمرے میں گئی، کپڑے چرائے اور پھر مجھے لبھانے کی کوشش کی ہے اس نے۔ میں نے منع کیا تو یہ چیخنے چلانے لگی تاکہ الزام مجھ پر ڈال سکے۔ اس کے اتنے گھٹیا الزام پر دانیہ کی سانس سوکھ گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ چیخی، آنسو رخساروں پر روا دوا تھے۔ میں نے کسی کو نہیں لبھایا، یہ سب جھوٹ۔ وہ پھٹتے دل سے اپنے کردار کی گواہی میں چلائی تھی۔ چپ! شبریز کی ماں نے تیز لہجے میں کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر الزام لگانے کی؟ کل منہ ہی کہی کی۔ وہ اس کے بال نوچتے چلائیں۔ عالیہ نے منہ بناتے آنکھوں پر حقارت لیے دیکھا تھا۔ امی دیکھا آپ نے، پہلے میرے کپڑے چوری کیے، اب ڈرامہ کر رہی ہے بھائی پر الزام لگانے کا۔ ایسی لڑکیوں کو گھر میں رہنے کا انجام یہی ہوتا ہے، نکالے اسے۔ ہاں، زری نے بھی کہا لگاتے کہا۔ ہاں، اور میڈم کہتی ہے مظلوم ہوں۔ واہ بھائی واہ، کمال کی ایکٹر ہے یہ۔ اس کی کاٹ دار لہجے پر دانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے، اس وقت اس سے سخت نفرت ہو رہی تھی اپنے کردار کی صفائی دینے سے، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ اس کے حق میں بولنے والا جو یہاں کوئی نہ تھا۔ تھامے، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، شبریز خود آیا تھا میرے قریب اور اس نے میرے کپڑے پھاڑے ہیں۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم جانتے ہو سچ کیا ہے؟ کیوں گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو؟ اس کی بات پر شبریز نے نظریں چرا لی تھی۔ امی میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ وہ ٹھٹائی سے بولا، یہ تو شروع سے ہی جھوٹی ہے۔ اس کو مسلسل جھوٹ بولتے دیکھ دانیہ کو تاؤ آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کس کر شبریز کے منہ پر ایک نہیں 2-3 تھپڑ جھاڑ ڈالے تھے۔
जबकि वो बेयकीनी से मुंह खोले इसे देखने लगा था। शिस्टर तो इसकी ताई भी रह गई थी। वो भी गुस्से से इस पर झपट पड़ी थी, मगर इससे पहले कि वो इसको थप्पड़ से नवाजती, किसी ने दरमियान में ही उनका हाथ रोक लिया था, जिन्होंने झटके से इन्हें पीछे तक धकेला था कि वो नीचे गिर पड़ी थी और चिल्लाने लगी थी किसी गैर मर्द को बीच में आते देखकर, जबकि वो हैरत से दंग खड़ी सामने मेहरबान हस्ती को देख रही थी, जिसने आज लोगों के तंज भरे नश्तरों से और धंग कर तुलाई होने से इसे बचा लिया था। वो इस शख्स को नहीं पहचानती थी, मगर जैसे ही वो इसकी तरफ पलटे वो हैरत ज़दा रह गई थी। अपनी माँ के पास इसने उनकी तस्वीर देखी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका सगा नाना था। नाना जान। उसके मुंह से हैरत से ये लफ्ज़ सरसराते हुए निकले थे जब उन्होंने बेइख्तियार तड़प कर इसे थामा था और अपने सीने से लगाया था। कहाँ थी तुम मेरी बच्ची? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम्हें ढूंढते ढूंढते इतनी देर लग गई। कैसी हो तुम? ठीक हो? वो इसको प्यार से अपने सीने में भींचते हुए बोले थे, जबकि वो रोते हुए उसके गले लग गई। जबकि इसकी बिखरी हालत देखकर उन्होंने फटाफट अपने कंधों से चादर उतारते इसके गिर्द उड़ाई थी। किसने की मेरी बेटी की ये हालत? इसकी इस कदर बुरी हालत देखते हुए वो धाड़ कर खाने वाली लहजे में बोले थे, जबकि इसने कपकपाती हुई उंगली शबरेज की तरफ कर दी तो वो चील कर की तरह इस पर फटने लगे थे। इस उम्र में भी उनमें खासी ताकत थी कि उन्होंने शबरेज को धंग कर रख दिया था, जबकि उसकी ताई और चाची चीखती और चिल्लाती रह गई थी। इस वक्त घर में मर्द हजरात नहीं थे, इसलिए शबरेज को और कोई बचा नहीं पाया था। इसका मुंह लहूलुहान हो चुका था। जैसे ही इसने कुछ करना चाहा तो उन्होंने अपने गार्ड्स को इशारा किया था, जो इसे रोई के गाले की तरह धन कर रहे थे। छोड़ दो मेरे बच्चे को, अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो। क्या जान लोगे इसकी? कुछ तो रहम करो। ताई उनके करीब आते उनके पाँव में बैठ गई थी। जब वो हकारत से फुनकारते थे, मेरी बेटी भी कुछ देर पहले इसी तरह चिल्ला रही थी, रो रही थी, मगर उसकी बेगुनाही का यकीन तो किसी ने नहीं किया था। आप लोग इस पर तहमत लगा रहे थे, इसे मार रहे थे, तब आप लोगों को रहम आया था, तो फिर मुझे क्यों आएगा? इसकी यही सज़ा है कि मौत इसका मुकद्दर बन जाए। जो मेरी बेटी की आंख में एक आंसू भी लाने का सबब बनेगा, इसका मुकद्दर मौत ही होगी। अपनी बेटी पर बात आई तो वो तड़प गई। मोहतरमा, दूसरों की औलाद प्लास्टिक की है क्या? वो गुस्से से फनफनाते हुए बोले थे और इसे इशारा किया था अपने साथ चलने का। कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हारे ताया को क्या जवाब देंगे हम? उसकी ताई इसको जाते देखकर कलाई थी। मुफ्त की नौकरानी जो हाथ से निकल रही थी, मौत तो पड़नी ही थी। ये मेरे साथ जा रही है। नाना हूँ मैं इसका, मेरी नवासी है। तुम लोगों के पास इसको रखने की औकात नहीं है। अगर तुम्हारे शौहर ने मेरे दर पर आकर शक्ल दिखाने की कोशिश भी की तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। जो मेरी नवासी को ढंग से पाल तक नहीं रख सकता था। ये कहते हुए वो इसे लेकर बाहर निकलते चले गए थे और जाते जाते इशारा करना ना भूले थे अपने गार्ड्स को कि इसको हवालात में बंद करवा दें। पीछे वो लोग रोते रह गए थे कि शबरेज को छोड़ दें, मगर इन पर कोई असर ना हुआ था। जबकि वो गाड़ी में इसे प्यार भरी नज़रों से देखते अपने सीने से लिपटाए बैठे थे। नाना जान, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आप जानते हैं मामा बाबा के जाने के बाद मेरे साथ क्या सलूक किया इन लोगों ने? मुझे 2 वक्त की रोटी तक नहीं देते थे, मुझे खाना भी चुरा कर खाना पड़ता था। ये कहते वो बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि उसके आंसू उनके दिल पर गिरते उनके दिल को जख्मी कर रहे थे। तुम फिक्र मत करो मेरी बेटी, मैं आ गया हूँ ना। अब हम जा रहे हैं शाहों की हवेली। वहाँ जाकर देखना तुम्हें सब कितना प्यार से पलकों पर बिठा कर रखेंगे। सब तो तुम्हारे आने के दिन गिन रहे हैं। अब जब सबको पता चलेगा कि तुम आ रही हो तो वो बहुत खुश होंगे। यकीनन वो उसकी जानिब देखते हुए बोले थे, जबकि वो भी खुशी से मुस्कुराने लगी थी। जैसे ही वो बहरोज साहब के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुई तो सारे जो रात का खाना खाने लगे थे इन्हें किसी लड़की के साथ आते देखकर ठटक कर रुके थे। अब्बा जान, कौन है ये लड़की? उनके दोनों बेटे आगे आते हुए बोले थे। जब वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये अपनी शमा की बेटी है। वो उनकी जानिब धमाका करते हुए बोले थे। जब वो सब बेयकीन हो गए और आगे बढ़ते हुए खुशी से उसको गले से लगाया था, मगर उसका चेहरा देखकर वो शशते रह गए थे। लेकिन इसका ये हाल किसने किया अब्बा जान?
ان میں سے بڑے ماموں حیرت زدہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، اس کے ددیال والوں نے بہت بے رحمانہ سلوک کیا اس کے ساتھ، ابھی ایک لڑکی کو حوالات میں بند کروا کر آیا ہوں، سڑتا رہے گا، وہاں بخشوں گا تو میں بھی باقی نہیں، سب کو بھی نہیں۔ وہ دانت بھینچتے ہوئے بولے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ شبریز کا اپنے ہاتھوں سے کیما بناتے، ویسے بنا تو وہ چکے ہی تھے، انہوں نے اس کو لڑکیوں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ اس کی کزنز جو خود بھی شوق مزاج تھی اس لیے کہ فوراً سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سب سے بڑی کزن نازلی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اشتیاق بھری نظروں سے پوچھا تھا، کیونکہ انہیں یہ پیاری سی کزن بہت پسند آئی تھی جس کی ہیزل گرین آنکھیں تھیں۔ ان کے خاندان میں کلرڈ آئیز کسی کی بھی نہیں تھی سوائے اس لڑکی کی۔ دانیہ، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، ارے یار تمہاری آنکھیں تو کتنی پیاری ہیں، کوئی بھی لڑکا تم پر کتنی آسانی سے فدا ہو جاتا ہوگا نا، سچی بتاؤ۔ اس کے دوسرے ماموں کی بیٹی رحیمہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا جب وہ کہکہ لگا کر رہ گئی تھی، یار تمہاری تو ہنسی بھی کتنی پیاری ہے۔ اس کی بہن نے بھی اس کی طرف اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ بے اختیار ہنسنے لگی تھی۔ تم سب بھی بہت پیاری ہو، اس نے بڑے دل کے ساتھ کہا تھا، لیکن تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ اگر وہ لڑکا میرے ہاتھ میں ہوتا تو یقیناً اس کی میں ٹکا بوٹی کر ڈالتی۔ نہال، جو دوسرے ماموں کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ناک پھلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر اسے جی بھر کر پیار آیا اور ہنسی بھی آئی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا تھا، 2-3 تھپڑ تو میں نے بھی اسے جھاڑ دیے تھے، مگر میں اکیلی لڑکی کب تک اس کا مقابلہ کرتی؟ وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی، مگر کوئی نہ، تم یہاں آ گئی ہو نا تو ہم سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے تاکہ تم سرخ گلاب کی طرح بھرپور کھل جاؤ۔ نازلی اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی اور ایک نیا ڈریس لا کر دیا تھا پہننے کے لیے۔ کچھ دیر میں وہ براؤن ڈریس پہنے کوئی پٹھانی لڑکی ہی تو لگ رہی تھی، جبکہ سبھی اسے واری جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ تم سب کو بھی وہی لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے، نازلی اپنی کزن کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں شریر انداز سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ دانیہ کی جانب دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں بولی تھی، جب وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہاری بات بہت جلد پکی ہونے والی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب؟ ابھی تو میں آئی ہوں اور ابھی سے نانا جان مجھے یہاں سے بھیج دیں گے؟ وہ دکھی ہوتے ہوئے بولی تھی جب نازنی آگے بڑھ کر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ ارے پاگل، بالکل بھی نہیں، تمہیں نہیں پتا ہمارے بھائی کتنے ہینڈسم ہیں، انہی سے ہوگی تمہاری شادی۔ وہ اس کو حیرت میں مبتلا کرتے ہوئے بولی تھی، ارے کون سے بھائی، مجھے بھی تو بتاؤ۔ وہ اسے اچنبے سے بولی تھی جب ان سب لڑکیوں نے ایک بڑی سی لارج سائز تصویر اذلان کی لا کر اس کے سامنے رکھ دی تھی، اور اس تصویر میں موجود لڑکے کو دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ لڑکا اس قدر خوبرو تھا جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ وہ ٹھٹک کر اس کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کو اتنی محویت سے اذلان کی تصویر گھورتے دیکھ کر وہ سبھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھیں، جبکہ ان سب کو چھت پھاڑ کر کہکے لگاتے دیکھ کر وہ جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی اور خجل ہو کر آنکھیں چرانے لگی تھی۔ اب سمجھ گئی نا بھولی لڑکی، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم ہمارے ساتھ ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی، اسی بات کی تو خوشی ہے ہمیں۔ وہ اسے پیار سے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولی، اور نہیں تو کیا۔ سارے یہ کہتے کھلکھلا کر ہنس دی تھی، جبکہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس کو اذلان کے چھوٹے بھائی ارسلان اور چھوٹے ماموں کے 2 بیٹوں احد اور فہد کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ یہ لڑکے اس وقت حویلی میں موجود نہ تھے، مگر وہ سب جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آنے لگے ہیں۔ چلو اب نیچے چلتے ہیں، سارے ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے کھانے پر۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے نیچے لے جا چکی تھی۔ تب تک انہوں نے جا کر دیکھا تو سب لڑکے ابھی ابھی داخل ہوئے تھے حویلی میں اور سب سے مل کر اپنی اپنی کرسی پر براجمان ہوئے تھے۔ جب لڑکیاں اسے لے کر آئی تھیں، نازلی نے اس کو اپنے پاس بٹھایا تھا، جبکہ سارے لڑکے اچنبے سے اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے اور معنی خیز متبادلے میں مبتلا ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی نگاہوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے۔ ایان نے فوراً بوائز کے گروپ میں میسج کھڑکایا تھا، ارے یہ کون سی لڑکی ہے اور کب نازل ہوئی، ہمیں کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ وہ سارے ایک دوسرے سے میسج پر بات کرنے لگے تھے جب نانا جان گلا کھنکار کر بولے تھے، آج میں بہت خوش ہوں، آج مجھے اپنی نواسی مل گئی جیسے کئی سالوں سے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اس کی شادی آنے والے سوموار کو اذلان کے ساتھ کی جائے گی۔
وہ اذلان پر بھی دھماکہ کرتے ہوئے بولے، جو شجدے سا ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دادا جان گے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت بھرے انداز میں بولا تھا، جبکہ وہ ایک دم ان کے رشتے کی بات کرنے پر نظریں چراتے ہوئے کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کی بھرپور کوشش تھی کہ نظر اٹھا کر اذلان کو نہ دیکھے، کیونکہ اپنے چہرے پر تپش نظروں کا احساس اسے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اکھڑے لہجے میں بولے تھے، جب وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ آپ کی خواہش کے آگے میری بھلا کیا مجال، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آرام دہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس حسین لڑکی کو بھی دیکھا تھا جو رشتے کی بات پر ہی سرخ پڑنے لگی تھی، جیسے آج اس کی شادی ہو۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کی شادی دادا جان اچانک پلان کر لیں گے۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے، کہاں سے آئی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بولا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اس کو آئے ہوئے، وہ اچھی طرح گھل مل گئی تھی۔ حویلی میں جلد ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ یار یہ چائے تو لے کر جاؤ بھائی کے کمرے میں، نازلی آگے آتے ہوئے اس کو چائے تھماتے ہوئے بولی تھی، جب وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے یار مروانا ہے کیا مجھے؟ ایسے ہی لے جاؤ، میں تمہارے اس ہلاکو خان بھائی کے پاس جاؤں تو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے نکل لیں گے۔ ابھی 2 دن ہے شادی میں، پلیز مجھ پر کچھ رحم کرو، وہ منہ بناتے ہوئے بیچارگی سے بولی تھی، جب ساری کزنس نے اس کو کمرے میں دھکا دے کر ہی چھوڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ نہا رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے آئی اور ٹیبل پر چائے رکھ کر جانا چاہا، مگر عین وقت پر اس کی چائے اس کے ڈاکومنٹس پر گر گئی تھی، جبکہ وہ سر تھامے اس کے ڈاکومنٹس کو دیکھنے لگی تھی جو بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے فوراً سے ڈاکومنٹس اٹھاتے ہوئے چائے جھاڑنی چاہی، مگر وہ پوری طرح برباد ہو چکے تھے۔ وہ سر تھام کر رہ گئی تھی جب پیچھے ہی وہ تولیے میں باہر آیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی کرخت آواز نے وہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اپنے ڈاکومنٹس کا بیڑا غرق ہوتے دیکھ کر وہ اس کے سر پر پہنچا تھا۔ اس کو یہ خیال بھی نہ رہا تھا کہ وہ اس وقت صرف تولیے میں بند کر دیا منہ پہ۔ کون کرے گا تم سے شادی؟ ہاں بتاؤ مجھے، اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر مزاج بالکل بچوں والا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری اتنی امپورٹنٹ ڈیل کینسل ہو گئی، بتاؤ مجھے اب ہرجانہ کیسے بھرو گی؟ وہ اس کو جھٹکے سے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا، اذلان پلیز مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ چٹکتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، آئندہ؟ مائی فوڈ، ادھر آؤ میرے پاس، گود میں بیٹھو میری، وہ سرخ انگارہ لہجے میں بولا تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ تو اس کی پتلی حالت ہوتے دیکھ کر بس اسے تنگ کرنا چاہ رہا تھا، اسے مزہ جو آ رہا تھا۔ کیا پاگل ہو گئی ہے آپ؟ میں نے آپ کی فرنگی گرل فرینڈ کو آپ کی گندی باتیں بتا دینی ہیں، وہ جو کل اپنے سیکریٹری سے بات کرتے دیکھ چکی تھی، اسی کے انداز سے بولی تھی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے لبوں کو گھورنے لگا۔ میں بکری کی طرح منمنا کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے ہکلانے پر چوٹ کرتا ہوا بولا تو وہ سرخ ہوئی۔ نانا جان آپ یہاں؟ وہ دروازے کی جانب دیکھتے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولی تو وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا تھا۔ نانا جان وہ بغیر دروازے کی طرف دیکھے ہی بہانہ گڑنے لگا تھا۔ اب آپ بکرے کی طرح کیوں منمنا رہے ہیں؟ وہ شریر انداز میں دروازے میں کھڑی بھاگنے کی تیاری کرتے اسے چڑھاتی ہوئی بولی، تو تم مجھے چڑھا رہی تھی؟ ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، ذرا پھر بتاتا ہوں۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ اسے زبان دکھاتی رفو چکر ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے رخصتی کا دن بھی آ چکا تھا۔ نکاح قبول ہوتے ہی جب سب اسے مبارکباد دینے لگے تھے، مبارکبادوں کی گونج ابھی پوری طرح تھمی بھی نہ تھی کہ اچانک دروازے پر شور اٹھا تھا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ ادھر اٹھی تو شبریز غصے اور بوکھلاہٹ کے عالم میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں اور چچی بھی تھیں، جن کے چہرے پر نفرت اور انتقام کے آثار تھے۔ اذلان اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو، یہ بد کردار لڑکی ہے، تمہارے لائق نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ، شبریز نے ہجوم کو چھیڑتے ہوئے اذلان کے قریب آتے ہوئے بلند آواز میں کہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتا اذلان نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی آواز بند کی تھی۔ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ دانیہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ اس الزام پر اس کی آنکھوں میں پل بھر میں وہی پرانا خوف لوٹ آیا تھا جہاں اس پر بدکرداری کا الزام لگایا گیا تھا، اس کو تہمت سے جڑ دیا گیا تھا۔ مگر عین اسی وقت اذلان آہستہ سے دانیہ کے آگے آیا اور اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ سب سے پہلی بات، ابے تو ہے کون جو تیری بات مانوں گا؟ اور دوسری بات، خبردار جو میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھائی
اس نے سب کے سامنے شبریز کے چہرے پر مکہ مارتے ہوئے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، میں کانوں کا کچا نہیں ہوں کہ اپنی بیوی پر لگا کر کوئی الزام بھی مان لوں۔ میں بغیرت نہیں، مجھے اپنی بیوی پر آنکھ بند کر کے یقین ہے کہ اس کا کردار شفاف سفید چادر کی مانند ہے جس پر تم جیسا بد نیت شخص کیچڑ اچھالنا چاہتا ہے، مگر افسوس تم اب اس قابل نہیں بچو گے۔ اس کے شبریز کو منہ توڑ جواب دینے پر دانیہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، آنسو خاموشی سے پلکوں پر ٹہر گئے تھے۔ اسے اپنی پسند پر فخر محسوس ہوا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے، یہ ہے ہی ڈائن، ایسی کسی کا بھی گھر اجاڑ دے۔ شبریز کی ماں زہریلی ناگن بن کر پھنکارتی تھی، مگر اذلان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بھی روک دیا۔ معاف کیجیے گا آنٹی، مگر آپ کی تو صحت دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا ہے کہ میری بیوی کو بھوکا رکھ کر آپ اس کے حصے کا کتنا کھانا کھاتی آئی ہیں، اس لیے آپ کو تو چپ ہی رہنا چاہیے۔ ایک ہی جملے میں اس کی تائی اور چاچی کے موٹاپے پر طنز کرتے انہیں اگلے پچھلی سب باتوں کے بدلے میں لتاڑ کر رکھ دیا گیا تھا، سب مہمانوں کے سامنے کہ دانیہ کا کہکہا بھی بے ساختہ تھا۔ اسی لمحے نانا جان نے آگے بڑھ کر ایک اشارہ کیا تو گارڈز کے ساتھ پولیس کے افسران ہال میں داخل ہوئے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے میری بیوی پر جھوٹے الزام لگائے، اسے ہراساں کیا اور آج یہی ہنگامہ کرنے آئے ہیں۔ میں قانونی کارروائی چاہتا ہوں انسپکٹر صاحب، انہیں لمبا اندر کریں اور ان آنٹیوں سے بھی اچھی طرح چکی پسوائیے گا۔ اس کی بات پر شبریز کے چہرے سے رنگ اڑ گیا تھا، آج ہی تو وہ حوالات سے باہر آیا تھا۔ اس کی ماں اور چچی کے قدم ڈگمگانے لگے تھے، ان کے الفاظ جو کچھ دیر پہلے زہر بن کر برس رہے تھے اب حلق میں اٹک گئے تھے۔ حوالات کا سن کر ان سب کی ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی۔ پولیس نے آگے بڑھ کر شبریز اور اس کی ماں کو حراست میں لیا تھا، جبکہ چاچی کی بھی خوب چیخی چلائی تھی، ان کی چیخیں ہال میں گونجنے لگی تھیں، مگر ان سب پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دانیہ کی آنکھوں میں شکر اور سکون ایک ساتھ امڑ آئے تھے۔ اذلان نے بغیر دیکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر دھوم دھڑکے سے رخصتی ہوئی تھی اور اسے لا کر اذلان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ ارے تم انتظار کر رہی ہو، وہ بھی میرا؟ وہ بیڈ پر ٹھہر کر اس کے ہاتھ میں ہیرے کی جگمگاتی انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا، اور نہیں تو کیا، اپنے دولہے کا ہی کروں گی نا۔ وہ بھی گردن اکھڑاتے ہوئے بولی، اوہو پھر تو خود کو تیار بھی کر لیا ہوگا۔ وہ مصنوعی حیرت سے بولا تھا، کیا مطلب، کس کے لیے؟ وہ اچنبھے سے بولی، ارے میری بیبا، کیوں کے لیے اور کس کے لیے؟ وہ آنکھ ونگ کرتے ہوئے بولا تھا جب وہ سرخ لہجے لیے اسے گھورنے لگی۔ بڑے بے شرم ہیں آپ، وہ اس کے منہ کو ہاتھ سے دور کرتے ہوئے بولی جو قریب آتا جا رہا تھا۔ تو شرم کا ڈپارٹمنٹ آپ سنبھال لینا۔ وہ اس لیے بیڈ پر ڈھیر ہوا تھا اور لائٹس بجھائی تھیں۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خماری سے کہا تو دانیہ کا دل اچانک سے دھڑکا تھا۔ دانیہ کے آدھ کھلے ہوئے ہونٹوں پر چکتے ہوئے اذلان نے اسے اٹھا کر بیڈ پر سیدھا کر کے لٹایا تو دانیہ اسے تھامتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ اذلان نے شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم کر اسے اٹھا کر بٹھایا تھا۔ پہلے تمہاری جولی تو اتار لیں تاکہ میرے ہونٹوں کو پھسلتے ہوئے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اذلان اس کے گال کو چومتے ہوئے بولا تو دانیہ شرم سے دوہری ہوئی۔ سب سے پہلے اذلان نے اس کا بھاری دوپٹہ الگ کر کے سائڈ پر رکھا تو دانیہ پھر اسے دیکھنے لگی۔ بہت پیارا لگ رہا ہوں کیا، جو آج بنا شرمائے مجھے دیکھتے جا رہی ہو؟ دانیہ کی نظروں کو کب سے خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ شرارت سے پوچھنے لگا تو دانیہ کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے کالے گھنے بالوں کو بکھیر گئی تھی۔ اذلان نے جھکتے ہوئے اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتے گہرا سانس بھرا تھا۔ اذلان کی آگ جیسی سانسوں کو گردن پر محسوس کرتے دانیہ ہلکا سا کانپ گئی تھی، اسے اپنے پورے جسم میں کرنٹ لگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہمت کرتے وہ اپنے جسم پر اس کے رینگتے ہوئے ہاتھوں کو محسوس کرنے لگی۔ اذلان اس کی ساری جولری نکال کر الگ کر چکا تھا۔ ویسے یہاں کا نظارہ بھی حسین ہے۔ دانیہ کے بلاؤز کے گہرے گلے پر آنکھیں جماتے ہوئے اذلان نے کہا تو دانیہ اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ بلاؤز کا گلا چوڑائی میں انتہائی فٹنگ میں اس کے وجود کو تھامے ہوئے تھا، جبکہ بیک پر صرف ڈوریاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بار بار گھبرا کر دور ہونے پر اذلان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف دوبارہ کھینچا تو دانیہ لہرا کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ پلیز نہ کرے نا، دانیہ منت کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ اذلان نے اس کی منتوں پر کان دھرے بنا اس کے کان کی لوک کو چومتے ہوئے اس کے کان کی سرگوشی کی تو وہ کانپ گئی۔ آگے کا مرحلہ سرانجام دیں بیبی، یہ کہتے اذلان نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک دم سے اس کے گلے کی ڈوریوں کو کھینچ کر توڑا تو دانیہ ہراساں ہوتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ جما گئی تھی، جس پر اذلان نے آنکھوں میں غضب لیے اس کی حفاظت بندی کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ اگر آج مجھے روکنے کی کوشش کی تو میرے جذبات کے سمندر میں ڈوبتی چلی جاؤ گی۔
نہیں، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ اذلان نے اس کے ہاتھوں کو سینے سے ہٹاتے ہوئے شدت پسندی سے اس کے بلاؤز کو اتار کر پھینکا تو دانیہ یک دم سٹپٹاتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مجھے پہلے ڈر لگ رہا ہے اذلان، ایسا نہیں کرے میرے ساتھ۔ دانیہ آنے والے وقت کو سوچتی کانپتے ہوئے ہلکا سا چیخ پڑی تھی۔ اذلان نے اس کا جوڑا کھول کر اس کے بال بکھیر دیے تھے۔ اگر بنا چون چنا کیے میرا لمس برداشت کرو گی تو یقیناً میں نرمی سے تمہارے اندر سماتا جاؤں گا۔ اذلان نے اس کی گردن کی نرماہٹ کو چنتے ہوئے نرمی سے ایک ایک لفظ ادا کیا تو دانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دانیہ کی سسکیاں اذلان کو مزید جنونی بننے پر مجبور کر رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب ترین ہوتے اسے اپنی خوشبو میں بھگوتا چلا گیا۔ وہ سرشار سی مہک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اذلان، میں نے اللہ سے بہت دعا کی ہے کہ میرے لیے کسی ایسے شخص کو بھیجنا جو میرا دکھ درد ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اور آپ کو دیکھ کر آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ نے میری سن لی ہے۔ صبح وہ اس کی آغوش میں پناہ لیے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی تو وہ مسکرا دیا، اور خوش قسمت تو میں بھی ہوں جسے اللہ نے تم جیسی تیکھی اور کھٹی مرچ سے نوازا، میری بد ذائقہ زندگی میں تڑکا لگا رہے۔ وہ اس کی جانب شریر نگاہوں سے دیکھتے اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا تو وہ گھور گھور کر دیکھنے لگی تھی۔ تو کیا تیکھی مرچ ہوں میں؟ وہ آبرو چکاتے لڑاکا انداز میں بولی۔ ارے توبہ میری، میں کیوں ایسے کہنے لگا؟ زندگی پیاری ہے ابھی مجھے، ویسے ابھی منہ پھیکا پھیکا ہو رہا ہے، ذرا قریب آنا، سویٹ ڈش تو چکھ لوں۔ وہ اس کے ہونٹوں کی طرف معنی خیز سے دیکھتا ہوا اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے بولا تو وہ کمفرٹر میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ بھی اندر گھستا اسے گدگدانے لگا تھا، جس پر اس کی زندگی سے بھرپور کہکہے اس چھوٹی سی دنیا میں گونج اٹھے تھے، جسے دیکھتے اذلان نے دل سے اس کے ایسے ہی سدا خوش رہنے کی دعا کی تھی۔